रहा। नफरत की इंतहा पे पहुंचते हुए आवेज मुर्तजा ने निकाह नामे पे साइन किए थे और फिर 10 मिनट बाद वहां से आंधी तूफान की तरह उठ के गाड़ी से निकल गया था और बबली आवेज मुर्तजा के पालने की सरशारी में जैसे दुनिया ही बैठी थी। उसने बहुत तमानियत से पलकों को मूंद कर आवेज मुर्तजा की शबे को दिल के हर मंजर पर सजा लिया। उसने कहा उस रिश्ते और उस फैसले पे जहां आरा बेगम, इसरार मुर्तजा और आलिया बेगम रजामंद हुए थे, वरना हसाम रिजवी, आयशा बेगम और बाकी सच सब लोग भी इस फैसले से मोतरेज थे। लेकिन इसरार मुर्तजा अस्पताल में बबली की हालत देखकर मोम हो गए थे। चंद रोज पहले बारी बारी सबने बबली को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन वो ना मानी और तंग आकर आवेज चाहते हुए भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो उसको देखने से एतराज कर रहा था, इसलिए नजर झुका रखी थी। बबली, तुम मुझे नेदामत की इतनी गहरी दलदल में ढकेल दोगी, मुझे हरगिज उम्मीद ना थी। मैं हमेशा तुम्हें समरा और नमरा की तरह छोटी, प्लीज, मैं आपकी बहन नहीं हूँ। भाई वही होते हैं जो माँ जाए हो और जिनसे बाप का खून का रिश्ता हो। आप मेरे कजिन हैं, मेरी फुप्पू और मेरे मामू के बेटे। मेरा और आपका निकाह जायज है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। दैट्स इट। उससे कंधे उचकाकर उसकी जबान दराजी और दीदा दलेरी देखकर आवेश अपने हाथ पर काबू न रख सका। बबली चकरा कर दीवार के साथ जा लगी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। दैट्स इट। वो गुर्राया। उसका जी चाह रहा था बबली के टुकड़े टुकड़े कर दे, उसकी धज्जियां बिखेर डाले। आप मुझसे नफरत कर ही नहीं सकते। वो मुंह से निकल आने वाले खून को हाथ से रोक रही थी। हाँ, वो आवेश जिसको तुम आवेश भाई कहती थी, वो तुमसे नफरत नहीं कर सकता था, मगर तुमने खुद मुझे आवेश मुर्तजा बना दिया है। और आवेश मुर्तजा के दिल में इस वक्त जितनी रुबाब रिजवी के लिए नफरत है, उतनी किसी के लिए भी नहीं होगी। उतनी किसी के लिए भी नहीं होगी। मुझे आपकी ये मोहब्बत भरी नफरत भी कबूल है। आवेश का काटदार अंदाज पे वो नरमी से मुस्कुराई तो आवेश बोला, जो कुछ तुम चाहती हो वो तो मैं मर भी जाऊं तो भी वो नहीं होगा, समझी तुम? वो गुर्राया और बबली फिर मुस्कुरा उठी। उसे जिंदगी में पहली बार आवेश का ये सुलगता भड़कता रूप दिलकश लग रहा था। वो पहली बार उसका ये अंदाज देख रही थी। तो फिर मर जाओ, इंतहाई मासूमियत से पूछा गया। काश तुम सच में मर जाओ। वो उसको ढकेल कर कमरे से निकल गया तो वो बबली ने उसी रात आयशा बेगम की गुफ्तगू भी सुन ली। मैं कल ही सनार भाभी के घर जाकर आवेश का रिश्ता तय कर रही हूँ, या फिर आवेश की पसंद पूछकर उसकी शादी कर देती हूँ। और बबली काँप कर रह गई। उसे अपनी माँ से ऐसी उम्मीद हरगिज ना थी। और फिर वो जहरीली गोलियां निगल बैठी। इत्तेफाकन नम्रा को पता चल गया। उसने शोर मचा दिया। बहुत मुश्किल से दरवाजा तोड़कर उसे निकाला गया और उसे अस्पताल ले गए। वो 2 दिन के जिंदगी और मौत के हाथों खिलौना बनी रही। आवेश खुद पथरा चुका था। आयशा बेगम उसे हसाम रिजवी जैसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे, लेकिन इसरार मुर्तजा आवेश के वालिद अस्पताल में भांजी को देखकर आखिरी फैसले पर पहुंच गए। बीवी और अपनी सास जहांआरा बेगम से मशवरा किया, समरा उससे पूछा, सब उनसे फैसले पर मुत्तफिक थे। और फिर ना जाने कैसे उन्होंने आवेश, आयशा बेगम और हसाम रिजवी को रजामंद किया था और रुबाब के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही घर आकर उन्होंने आज उनके निकाह की रस्म अदा की थी। सनार मामू की फैमिली में से कोई भी खुश नहीं था। अलबत्ता इसरार मुर्तजा और इजहार मुर्तजा फैमिलीज में ये खुशी महसूस की जा सकती थी। अभी सिर्फ निकाह हुआ था। रुखसती कुछ अरसे तक मुलतवी कर दी गई थी। मुझे दोराहे पे लाने वालों ने ये ना सोचा, छोड़ दूंगा ये रास्ता भी वो रास्ता भी। मैं अमेरिका जा रहा हूँ। बहुत दिनों बाद आवेश ने कोई बात की थी, लेकिन ऐसी बात जिससे सब हैरान रह गए थे। वो आयशा बेगम के हाथ से निवाला छूटा और आयशा बेगम के हाथ से निवाला छूट गया। कल मेरी फ्लाइट है। उसने दूसरा धमाका किया। ये क्या कह रहे हो बेटा? हसाम रिजवी को दुख हुआ। ये मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने काफी दिनों से वहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था। मेरी जॉब
کنفرم ہوئی ہے۔ 3 دن بعد مجھے ڈیوٹی جوائن کرنا ہے۔ اور میں وہ پانی پی کر نیپکن سے ہاتھ پوچھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رباب کم ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، اس لیے آج آویز کا فیصلہ اور سندیسا جدائی نہ سن سکی۔ اسے تب علم ہوا جب دوسری روز آویز جانے کے لیے گاڑی میں اپنا سامان رکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ رباب حیرت سے گونگ کھڑی تھی۔ آویز سمرا اور نمرا سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر عائشہ بیگم اور حسام رضوی بھی بیٹھ گئے۔ آویز کی گاڑی ببلی کے نگاہوں کے سامنے اوجھل ہو گئی تھی۔ سمرا مبشر کے ساتھ اس کی گاڑی میں چلی گئی۔ نمرا اندر آ گئی اور وہ وہی بیرونی دروازے کے ستون کے پاس کھڑی اپنے آپ کو خالی خالی محسوس کرنے لگی۔ آویز اس سے دور ہو گیا۔ وہ یہ ملک بھی چھوڑ گیا تھا اور وہ اس کا اپنا ہو کر بیگانہ ہو گیا تھا۔ رباب کو اس سب سے کیا ملا تھا؟ صرف جدائی۔ جہاں آویز کو پا لینے کی سرشاری نے اس سے دنیا سے بیگانہ کیا تھا، وہاں اب اس کی جدائی نے ایک انجانے درد سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کی جدائی کو شاید سہ لیتی، لیکن عائشہ بیگم کا ببلی سے قطع تعلق اور بہنوں کا خفا خفا انداز، باپ کی بے رخی اور بے اعتباری، کزنز کی نشتر بھری جملے، دادی کا اول روز سے شک سے لبریز انداز رباب کو بہت جلد نڈھال کر گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو غلط تصور کرنے لگی۔ ماں باپ سے شکوہ شکایت پیدا ہو گئے تھے اور رشتوں سے متنفر ہو چکی تھی۔ وہ گھر میں رہتی ہوئے بھی اس گھر سے کٹ کے رہ گئی۔ اس کے کسی بھی اچھے برے سے کسی کو کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ اپنوں کی اپنائیت سے دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ مما، ببلی کو بہت تیز بخار ہے، آپ ڈاکٹر کو بلائیں۔ نمرا نے ماں کو آ کر اطلاع دی۔ رباب کالج سے لوٹی اور ہمیشہ کی طرح کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ تم خود کال کر کے بلا سکتی ہو۔ عائشہ بیگم آج بھی روز اول کی طرح رباب کے معاملے میں سخت تھی۔ وہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ببلی کے لیے دل صاف نہ کر سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ رباب کی وجہ سے ان کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا۔ 4 سال سے وہ آویز کی جدائی سہ رہی تھی اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ ہزاروں مرتبہ فون پہ واپسی کا اصرار کر چکی تھی، لیکن وہ ایک ہی جواب دیتا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ کبھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ اور عائشہ بیگم دل محسوس کے رہ جاتی۔ تب ان کا جی چاہتا کہ وہ اسے گولی مار دے۔ ان 4 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی ببلی سے بات نہ کی تھی، اس کو مخاطب نہ کیا۔ جتنی دفعہ وہ بیمار ہوئی، جہارا بیگم نے ہی اس کی کیئر کی۔ وہ خود کو صرف آویز مرتضیٰ کی ماں سمجھتی تھی۔ ان کے لیے آویز سب کچھ تھا، وہی ان کی کائنات تھا۔ اس کے لیے دن رات روتی تھی، اس سے ملنے کو ترستی تھی۔ آپ سے میں بھی آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے آپ کی قسم، میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک مجھے رخصت کرنے آپ نہیں آئیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے کبھی ضد نہیں کی، یقیناً میری پہلی اور آخری ضد ہے۔ نمرا نے کہہ کے لائن منقطع کر دی اور پھر صوفے پہ آ بیٹھی۔ عائشہ بیگم بھی تھوڑی دیر پہلے بیٹے سے بات کر چکی تھی۔ نمرا کے سسرال والے اب شادی پہ اصرار کر رہے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ آویز واپس آئے تب یہ فرض ادا کرے۔ نمرا کے لائن کاٹنے پہ وہ فکر مند ہو چکا تھا، اس لیے دوبارہ ٹرائی کرنے لگا۔ اب بھی نمرا نے کال ریسیو کی تھی۔ نمرا پلیز بات سن لو میری۔ بھائی، میں کہہ چکی ہوں، کیا اس گھر میں آپ دونوں کی ضدیں چل سکتی ہے؟ ببلی نے ضد کی اور شادی کر لی، آپ نے ضد کی اور 4 سال دور بیٹھے گزار دیے۔ ہم کچھ بھی نہیں کہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے آج تک ببلی کے کیے کی اسے سزا دی ہے، کبھی اس سے ہنسی خوشی بات نہیں کی، کبھی اس کی تکلیف پہ اسے تسلی دلاسا نہیں دیا، کبھی اس کے قریب نہیں گئے اور نہ اسے اپنے قریب آنے دیا۔ اسے ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے سے دور کر دیا، جیتے جی مار دیا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط تھی، اس نے غلطی کی تھی، اس نے رشتوں کے رنگ اور معنی بدل دیے تھے۔ اس نے ہم کو دیکھا تھا اور آپ بھی تو اس سے کم نہیں، آپ نے بھی تو کچھ اچھا نہیں کیا۔ وہ دکھ کا باعث بنی تو آپ نے اذیت سے ہم کنار کر دیا۔
کیا یہ کسی ماں کے لیے اذیت نہیں کہ وہ بیٹے کی آواز سننے اور صورت دیکھنے کو ترسے؟ کیا یہ کسی باپ کے لیے اذیت نہیں کہ بیٹا جوان ہو اور وہ کاروبار میں الجھتا کھاتا رہے؟ کیا یہ کسی بہن کے لیے اذیت کا مقام نہیں کہ اس کی ڈولی بھائی کے بغیر اٹھے؟ یہ سب اذیت ہے بھائی، اور ہم یہ اذیت اٹھا رہے ہیں۔ آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہے جتنی ببلی تھی۔ آپ نے بھی ہم کو دکھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن بھائی، میں اس سے پہلے کہ دکھ کی ہوائیں سے ہمارے احساس سرد ہو جائے، آپ واپس آ جائیں۔ اس سے پہلے کہ مما کو احساس ہو کہ آپ ان کے بیٹے نہیں اور مجھے احساس ہو کہ آپ میرے بھائی نہیں، پلیز آپ لوٹ آئے۔ ابھی سب کچھ مٹھیوں میں قید ہے۔ ببلی نے صرف آپ کا اور اپنا رشتہ بدلا ہے۔ میرا اور سمرا اور مما پاپا کا آپ سے رشتہ آج بھی وہی ہے۔ وہ کبھی نہیں بدل سکتا بھائی۔ ہچکیاں لیتے ہوئے وہ اتنا کچھ کہہ گئی کہ فون بند کر دینے پہ مجبور ہو گیا۔ چند روز پہلے امارا رضوی ولا آئی تو ببلی کو فارغ دیکھ کر زبردستی مرتضیٰ لاج لے آئی، لیکن وہاں عالیہ بیگم کی طبیعت خراب دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھوپھو کیا ہوا؟ آپ بہت ویک ہو رہی ہے۔ ببلی نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ببلی کو آج بھی اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے نکاح میں بڑے ماموں اور عالیہ پھوپھو ہی خوش اور رضامند تھے۔ انہوں نے ببلی کی رہی سہی رکاوٹیں دور کی تھی، اس کا ساتھ دیا تھا، وہ اس کی سانس بھی تھی۔ دعا کرو بیٹا، جیتے جی میرا بیٹا مجھے نظر آ جائے، میں اس کو ایک بار دیکھ لوں۔ عمر بھر اسے اپنی آنکھوں سے دور رکھا، لیکن اب تو کب آئے گا؟ مجھے آویز واپس لا دو، وہ کہتے کہتے رو پڑے اور ببلی پتھرا گئی۔ وہ دم بخود بیٹھی تھی۔ وہ اپنے ضد کے باعث آویز کو دور کر کے دو ماؤں کے دلوں کے آہیں لے رہی تھی۔ ان کے دلوں کو جلا کر وہ کیسے آرام سے رہ سکتی تھی؟ اسے بھی تو بے سکون ہونا ہی تھا۔ اللہ نے اس کا قرار بھی چھین رکھا تھا۔ بہت دنوں سے ایک فیصلہ اس کے دماغ میں چکرا رہا تھا۔ وہ اپنی محبت اور آویز مرتضیٰ سے دستبردار ہوتی، تب سب لوگوں کو سکھ میسر آ سکتا تھا، اور وہ اپنی محبت سے اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو سکتی تھی؟ کچھ وقت درکار تھا اس شخص کو کھونے کے لیے جو اس کے بچپن کا ساتھی اور لڑکپن کا خواب تھا، جس کی محبت اس کے دل میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی دار ہو چکی تھی۔ وہ اس کی سوچوں اور دھڑکنوں میں بس چکا تھا۔ وہ اس شخص کو چھوڑنے، اس فیصلے پہ قائم رہنے کی جدوجہد بھی کر رہی تھی، اپنے اعصاب مضبوط کر رہی تھی۔ سوچوں نے زیادہ پریشان کیا تو کمرے سے نکل کر باہر لان کی سیڑھیوں پہ آ بیٹھی۔ کھلی فضا میں سانس لینے کی غرض سے آسمان کو دیکھا اور باقی بھاگ دوڑ دیکھتی رہی۔ سفید اجلے بادل دور جمع ہوتے جا رہے تھے اور وہ ان کو دیکھتے ہوئے سوچوں کی گرداب میں جا اترتی کافی دیر سے نمرا اسے دیکھ رہی تھی، ایک ہی پوزیشن میں دیکھ کر اسے مخاطب کر بیٹھی تھی، اور ببلی کا فیصلہ جان کر ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہجر کی تمازت سے وصل کے الاؤ تک لڑکیوں کے جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ بات جیسی بے معنی بات، اور کیا ہوگی بات سے مکرنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ حسام رضوی آج پہلی بار براہ راست ببلی سے مخاطب ہوئے تھے۔ جھکائے کھڑی تھی۔ آپ ٹھیک سن رہے ہیں۔ آپ یہ رشتہ توڑ کر اپنے بیٹے کی شادی اپنی پسند سے کر سکتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں طلاق کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ کے وہاں رکی نہیں، وہ فوراً پلٹ گئی اور وہاں موجود افراد ہکا بکا رہ گئے۔ عائشہ بیگم تل ملا اٹھی تھی۔ 4 سال پہلے اس لڑکی نے ہمیں خاندان بھر میں تماشا بنایا تھا اور اب پھر نیا تماشا کھڑا کرنا چاہ رہی ہے۔ اب کی بار میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ انہیں رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے عائشہ، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ عامر سے بات کر لو، وہ اپنی پسند سے شادی کر لے۔ حسام رضوی کہہ کر چلے گئے تھے۔ عائشہ بیگم کو اور جھٹکا لگ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ جہاں آرا بیگم تب گئی، نمرا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سمرا بھی ان فیصلوں کو سن رہی، جن کا
सिरा ही हाथ ना आ रहा था। उम्मीद तो बन जाती है, तस्कीन तो हो जाती है, वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता। नरम कुशन के बाहों में भींचे उसमें मुंह छुपाए वो हिचकियों से रो रही थी। दिल का था कि अपने ही फैसले से मुकर रहा था, लेकिन बबली अब अपने आप पे जबर करना चाहती थी। वो हकीकतन अब पहले जैसी बबली नहीं रही थी, वो अक्सर बदल गई थी। इसमें बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी थी और ये तब्दीलियां सबको पहली नज़र में ही नज़र आ रही थी। आखिर वो 4 साल सबके बेरुखी और हाफिज मुर्तज़ा की जुदाई के ईंधन में जली थी। 4 साल उसने कुंदन बनने में लगाए थे और अब 4 साल बाद भी अपने मुकद्दर में लाहासिल की मोहर दर्ज कर रही थी, और उस पे रोना तो फितरी फ़ैल था। वो अंदर से निढाल और खोखली हो चुकी थी। बात बात पे रोना आ रहा था। घर में मौजूद उसकी माँ और बहन भी उसका ये शिकस्ता रूप देख चुके थे। निम्रा और समरा उसको बहलाने की कोशिश करने लगे थे। वो उनसे छोटी थी, अगर गलती का एहसास हो चुका था तो वो अब माफ़ी की हकदार भी थी, और उन बहनों ने उसे सचमुच माफ़ करके पहले जैसी बबली तस्वुर कर लिया था। मगर आयशा बेगम को कौन समझाता, जिनका बेटा आज भी उनसे दूर ही था, हज़ारों मीलों के फासले पे, आंखों से ओझल। वो बबली को आज भी नागवारी से देखती थी। अचानक ही घर में नम्रा की शादी का हंगामे जाग उठे थे। डेट फिक्स हो चुकी थी, सभी बहुत खुश थे और बबली उन खुशियों को हसरत से देखती रह जाती थी। आज वापसी पे वो ठटक के रह गई। आवेश मुर्तज़ा की आवाज़ वो लाखों में पहचान सकती थी। वो बर्फ़ की तरह खड़ी रही। अरे बबली, तुम कब आई? मुबशिर अपने 2 साला बेटे को बहलाने के लिए बाहर निकला तो वो देखकर ठटक के रुक गया। फिर एकदम मुबशिर के चेहरे पे एक जानदार सी मुस्कुराहट उमड़ आई। अंदर आओ, देखो कौन आया है। उसने बबली को कलाई पकड़कर ड्राइंग रूम में ले जाना चाहा। मुबशिर, प्लीज़ मुबशिर भाई। वो एकदम ही होश में आते हुए अपनी कलाई छुड़ा चुकी थी। अरे यार, तुम्हारा बहुत अच्छा और बरसों पुराना दोस्त आया है। मुबशिर बाज नहीं आया। प्लीज़ मुबशिर भाई, मुझे जाने दे। वो रुहासी होने लगी। बमुश्किल मुबशिर से पीछा छुड़ाकर वो ऊपर अपने बेडरूम में आई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए न जाने कितनी मर्तबा ठोकर लगी, लेकिन वो फिर भी रुकी नहीं थी। इसकी ज़िंदगी में इनकलाब आया था। आवेश मुर्तज़ा को देखना और सामना करना अब उसके लिए दुश्वार तरीन मरहला बन चुका था। वो अपने अंदर इतना हौसला ही नहीं पा रही थी कि उसके रूबरू हो सकती। सोचो कि यलगार को चेहरे पे पानी के छींटे डालकर मुंतशिर करने की कोशिश कर रही थी। मुबारक हो साहब, बहादुर आए हैं। समरा ने उसके बेडरूम में दाखिल होते हुए चहक कर कहा। बबली इग्नोर कर गई। ए, आज तो मुस्कुरा दो। आज तो हमें खुशियों का रुख रोशन देखना नसीब हुआ है। समरा अपनी 1 साला बेटी को बबली के बेड पे बिठा चुकी थी और बबली को खफकी भरी निगाहों से देखने लगी। बबली, क्या बात है, क्यों इतनी रूड हो रही हो? समरा ने उसका चेहरा ऊंचा किया। आपकी खुशी में मेरी कोई वजूद नहीं, मेरा कोई गुजर नहीं, फिर आप लोग मुझे क्यों अपने मामलात में इन्वॉल्व करते हैं? रूआब सपाट लहजे में कह रही थी। समरा ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। हम तुम्हें इसलिए इन्वॉल्व करते हैं कि तुम हमारा और हमारे मामलात का हिस्सा हो। उसने बबली को अपने करीब बिठा लिया। नहीं, मैं सबसे अलग हूँ, मेरे मामलात। वो बात करते करते रुक गई, आवाज़ रुंध गई थी। बबली। समरा ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो बबली 4 सालों को जब्त तोड़ बैठी। उसके हाथ से ना चाहते हुए भी सब्र का दामन छूट गया। आंसू का सैलाब उमड़ आया। समरा उसको बहलाती, खामोश करवाती, तसल्लियाँ भी दे रही थी, और जब वो ना संभली तो उसे खुल के रोने का मौका दे दिया। बहुत देर तक वो हिचकियाँ लेती रही और फिर खुद ही चुप हो गई। खाना खाया है? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाया। अच्छा चलो नीचे चलते हैं, हमने भी अभी नहीं खाया। समरा बच्चे को उठाकर उठने लगी। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने कॉलेज में ही बर्गर ले लिया था। उसने इनकार कर दिया। आर यू श्योर? उसने इस बात में गर्दन हिलाकर कहा। तो
سمرا چلی گئی اور وہ بیڈ روم میں لیٹتے ہوئے چہرے پر کشن رکھ چکی تھی۔ لائٹ اسکائی بلو کلر کے سوٹ میں ملبوس لڑکی کو وہ کافی دیر سے سیڑھیوں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اس کی سمت پشت کیے فون پہ کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی اور وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اسے جس کا شک ہو رہا تھا وہ ہرگز اس انداز میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اوکے، پھر میں تمام نوٹس کالج بھی لے آؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ کر مڑی اور کتاب اٹھا کر راہداری عبور کر گئی۔ آویز مرتضیٰ حیرت سے گنگ کھڑا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں اور اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے اور کتنی دیر یہاں کھڑے رہنا ہے؟ سمرا ڈرائنگ روم کی صفائی کرتے ہوئے آویز کو کافی دیر سے سیڑھیوں پہ کھڑا دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دی اور اب سیڑھیوں کے ستون کے قریب آ کر اسے مخاطب کر بیٹھی۔ نمرا، یہ جی ہاں، یہ ببلی ہے، مسز آویز مرتضیٰ۔ نمرا نے مکمل تعارف کا حوالہ دیا اور آویز لبوں کو سکیڑے ہوئے سیڑھیاں اتر گیا۔ کیوں اچھی نہیں لگی؟ نمرا کی شرارت پر آویز کے قدم ٹھٹکے، پھر سر جھٹک کر باہر نکل گیا، لیکن کافی دیر تک کچھ دیر پہلے کے منظر کو دماغ سے نہ نکال سکا۔ انتہائی دھیما لہجہ، انتہائی متوازن چال، مناسب پہناوا، یہ سب کچھ آویز کے لیے کافی حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ ببلی پہلے جیسی نہیں رہی، اور ان باتوں کو کبھی، لیکن اسے آج اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بدل چکی ہے، وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ ببلی نے آویز سے نکاح، وہ ان باتوں پہ یقین کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کیونکہ آج اتفاقاً ہی ان کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ ببلی، ببلی، نیچے آؤ، پھپھو بلا رہی ہے، نمرا نے آواز دی۔ جی آ رہی ہوں۔ وہ آواز سن کر عجلت میں کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کے ریلنگ مڑتے ہی آویز سے بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ اچانک اسی حملے سے بوکھلانے کے باوجود اس کو تھام چکا تھا اور اچانک دونوں کے ایک دوسرے کو دیکھنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ خواب کے اعصاب تک جھنجھنا اٹھے تھے۔ آویز مدت بعد اس کو روبرو دیکھ رہا تھا۔ آویز کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں ببلی کے دونوں بازو تھے۔ اسے اس گرفت اور اس لمس کا احساس ہوا تو فوراً ہی نظر چرا کر سائڈ سے گزرتی چلی گئی۔ وہ اس کی بدل جانے پہ اور بیگانے پن پر ایمان لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ دوبارہ ڈرائنگ روم میں ایک دوسرے کو دکھائی دیے۔ ہم تمہیں اپنے گھر لے جانے آئے ہیں۔ تمہیں اب یہاں نہیں، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ عالیہ بیگم نے اس کے بال سنوارے اور اس کا ہاتھ تھام کے کہا۔ وہ ان کو استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھو نا بیٹا، سمرا یہاں سے رخصت ہو کر مرتضیٰ لاڈج گئی ہے، نمرا یہاں سے رخصت ہو کر سسرال جائے گی، اور تم یہاں سے رخصت ہو کر یہاں ہی رہتی اچھی نہیں لگو گی نا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر ہماری بیٹی بن کے سارا اور امارا کی طرح رخصت ہو کر اپنے سسرال آؤ۔ عالیہ بیگم اور اسرار مرتضیٰ کو لینے آئے تھے، لیکن وہ انکار کر بیٹھی۔ میں یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہوں، آپ رخصتی کے خواب مت دیکھیں۔ کیا؟ وہ چکرا گئے تھے۔ پہلو بدل رہا تھا اور وہ جی میں یہ بات پہلے ہی کہہ چکی ہوں، مجھے یہ رشتہ اور قائم نہیں رکھنا۔ میں حسام رضوی نے پہلی بار شدید ترین غصے کا اظہار کیا۔ بس بہت ہو گیا، اب ایک لفظ بھی کہا تو کیوں نہ کہوں؟ کیوں؟ میں غلط ہوں، کیونکہ میں غلط ہوں، کیونکہ میں بری ہوں، کیونکہ میں نے ایک غلط بات سوچی، غلط خواب دیکھا، غلط تمنا کی اور غلط راہ پہ چلی، اس لیے نہ کہوں؟ لیکن پاپا، میں غلط نہیں ہوں، میری سوچ، میرا خواب، میری تمنا غلط نہیں ہے، کیونکہ غلط آپ ہے، آپ کا یہ معاشرہ غلط ہے، آپ کے آس پاس بکھرے لوگ غلط ہیں، آپ لوگوں کی سوچیں غلط ہیں، آپ لوگ برے ہیں، آپ نے مجھے سب کچھ سکھایا۔ میں نے جب یہ بات سوچی، میری عمر ہی کیا تھی، صرف 14 سال، میرے شوق کیا تھے، کھیلنا اور چاکلیٹس کھانا یا پھر اپنوں سے شرارتیں، اس سے آگے میں کبھی جا ہی نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے غلط سوچوں والے لوگ غلط راہ پہ لے گئے۔ میں کھیلتی تھی، میری مما کو اعتراض ہوتا تھا، میں کیوں کھیلتی ہوں، مجھے سنجیدہ ہونا چاہیے، ٹک کر بیٹھنا چاہیے، میرے کپڑے
میں کپڑے پہنتی تھی، میری ماں اور دادی کو میرے کپڑے برے لگنے لگے۔ میں آویز مرتضیٰ کو وہی درجہ دیتی تھی جو سمرا اور نمرا آپی دیتی تھی، لیکن میری کزن رمشا مرتضیٰ نے مجھے باور کروا دیا کہ بھائی صرف ماجائے ہوتے ہیں، میں کوئی دوسرا چاہے کزن ہوتے ہیں، کوئی دوسرا چاہے کزن ہو وہ بھائی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بار بار ان سوچوں سے رخ موڑنے کی، دامن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے مجھے دامن نہیں چھڑانے دیا۔ میں آویز مرتضیٰ کے قریب بیٹھتی تو میری دادی مجھے گھورتی تھی، مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی، مجھے احساس دلاتی تھی کہ کسی مرد کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، یعنی مجھے احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ بتائیں مجھے کیوں احتیاط کا درس دیتی تھی؟ مجھے کیوں آویز مرتضیٰ کے مرد ہونے کا احساس دلاتی تھی؟ کس لیے دور رہنے کی ہدایت دیتی تھی؟ جو رشتہ ہمارے درمیان تھا اس میں تو احتیاط اور شک کا دور دور تک گزر ہی نہیں تھا، لیکن غلط لوگوں نے شک پیدا کیا۔ میری چھوٹی ماما نے کہا تھا کہ میری ماما آویز مرتضیٰ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہے، اس لیے سمرا اور نمرا کی شادی پہلے کر دی اور آویز مرتضیٰ کی شادی ابھی تک نہیں کی، اور مجھے اس بات پہ یقین کرنا پڑا کہ میری شادی آویز مرتضیٰ سے ہو سکتی ہے۔ جو شخص اور جو سوچیں لوگوں نے مجھ میں اونڈیلی تھی، میں ان کو حقیقت میں بدلنے کی تمنا ہونے لگی۔ میں ان کی دی ہوئی راہ پر پہاڑ بنانے لگی۔ میں غلط سوچوں والے لوگوں کے ہمراہ چلتی غلط راہ پہ آ گئی، اور ازل سے میری ضدیں، میری خواہش پوری کرنے والے نے زندگی کی اس ضد پہ مجھے کڑی سزا دی، مجھے دھتکار دیا۔ کیا اولاد سے غلطی ہو جائے تو ماں باپ معاف نہیں کرتے؟ کیا اولاد دکھ میں، تکلیف میں تڑپ رہی ہو تو اس کا احساس نہیں کرتے؟ غلطی ایک بار ہوتی ہے لیکن اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، وہ دوبارہ سر نہیں اٹھاتی۔ اگر آپ نے میری ایک غلطی کو ہی میرے لیے سزا بنا دیا۔ میں نے 4 سال اپنی ماں کی بے رخی دیکھی، 4 سال میری ماں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں بیمار ہوتی تو مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، میں بھوکی رہی تو میری پرواہ نہیں کی۔ میں 4 سال جاگی، روئی، تڑپی، لیکن میری ماں کو میرا احساس نہیں ہوا۔ اور آپ خود پاپا، آپ نے 4 سالوں میں کتنی بار مجھے پاس بٹھایا؟ کیا ایک بار بھی نہیں؟ کبھی بھولے سے بھی میرا خیال نہیں پوچھا؟ کیونکہ میں گناہ گار تھی؟ کیا آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ اور میری بہنوں نے بھی مجھے اکیلا کر دیا، میں تنہا ہو گئی، مجھے میرے اپنوں نے بیگانہ کر دیا، میں اپنے آپ کے لیے بھی اجنبی ہو گئی۔ مجھے آپ سب سے اذیت تھی، آپ سب نے اذیت دی، ٹارچر کیا۔ میں اپنی زخم نہیں بھول سکتی، وہ خطا میں کر چکی ہوں، اس پہ آپ سب سے معافی چاہتی ہوں، لیکن اب میں اور دکھ اور اذیت نہیں سہ سکتی۔ سب اس رشتے سے ناخوش تھے، میں اس رشتے کو توڑ رہی ہوں۔ میں آویز مرتضیٰ سے سب کے سامنے تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولنے پہ آئی تو وہ بولتی چلی گئی۔ وہاں موجود لوگ دم بخود گونگ سے بیٹھے تھے، یہ آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہاں موجود چند چہروں پہ بھی آنسو چمک رہے تھے۔ ببلی نے اپنی خطاؤں سے پردہ اٹھایا تھا اور بہت ہی ہستیوں کی خطائیں منظر عام پر آئی تھی۔ اس نے اپنی غلطیوں کا تذکرہ کیا تو سب کی غلطیاں زیر بحث آ گئی، اور عدالت میں کھڑی رباب کہیں سے بھی غلط اور گناہ گار نہیں تھی، وہ آج بھی سچی کھری تھی، بالکل کورے کاغذ کی طرح۔ اس کا من آج بھی سلیٹ کی طرح صاف تھا۔ اس کے رشتوں کی غلط رخ دکھائے اور باور کرا دیے گئے، اور وہ بچپن کی حدود میں کھڑی سب کچھ دیکھتی اور ازبر کرتی گئی۔ غلطی اس کی نہیں، غلط انداز میں سمجھانے والوں کی تھی۔ ان کا انداز فکر غلط تھا، اور وہ جو سمجھتی گئی وہی عمل کرتی گئی۔ سائے ملی تو وہ پہاڑ کھڑا کر بیٹھی، لیکن اب وہ سب کچھ جان چکی تھی، سزا پا چکی تھی، اب وہی کرنا چاہتی تھی جو اس کی اپنی مرضی تھی۔ آویز مرتضیٰ، مجھے آپ سے ببلی۔ وہ پلٹ کر آویز کے سامنے کھڑی اپنا مطالبہ کر رہی تھی جب عالیہ بیگم نے ہوش میں آتے ہی اٹھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کو کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ آویز مرتضیٰ بھی ہوش کی اذیت ناک دنیا میں لوٹ آیا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پلیز پھپھو، مجھے اب اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیٹا، تمہارا اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ چلو، آرام سے بات کریں گے۔ نہیں پھپھو کا گھر سسرال نہیں، پھپھو کا گھر سمجھ کر چلو۔ عالیہ بیگم اور اسرار مرتضیٰ اس کو زبردستی مرتضیٰ لاڈج لے آئے تھے۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ غلطی اس کی نہیں، سب لوگوں کی ہے۔ تم خود سوچو،
ایک معصوم بچے کے دماغ میں الٹی سیدھی باتوں کو بیٹھانا کہاں درست ہے؟ اسرار مرتضیٰ نے اس کے بے گناہی کا اعتراف کر کے کہا، ہاں ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں۔ آخر ان لوگوں کو سمیر بھی اسی نقطے پہ سوچ رہا تھا۔ بس بیٹا، لوگوں کی جتنی سوچ تھی وہ اسی پر عمل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے غلط انداز میں سوچا، سمجھاتے اس کو غلط راہ پہ ڈھکیل دیا اور اس کا معصوم ذہن جو سمجھ سکتا تھا اسی پر عمل کیا۔ اس میں اس کا قصور نہیں، ہم لوگوں کا قصور ہے۔ ہم نے اسے بنا سوچے سمجھے بے اعتبار کر دیا۔ ہم لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، بے جا روک ٹوک سے خود ہی اپنی اولاد کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو بات ہمارے بچوں کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، ہم ان کو وہ بات باور کرانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر ہمیں برا لگنے لگتا ہے، ان پر غصہ آنے لگتا ہے۔ اسرار مرتضیٰ متفکر تھے، کیونکہ ببلی ابھی بھی علیحدگی پہ بضد تھی، مگر وہ لوگ اس کی اس ضد پر پریشان تھے، اس کو روکنا چاہتے تھے، اور وہ مان نہیں رہی تھی۔ آخر یہ معرکہ اسرار مرتضیٰ اور عالیہ بیگم نے ہی سر کیا۔ بیٹا، ہماری لاج رکھ لو، ہم نے ہی رشتہ جوڑا تھا، ہم تمہیں یہ رشتہ نبھانے کی التجا کر رہے ہیں، اگر ناراض ہو تم تو سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اسرار مرتضیٰ نرمی سے کہہ رہے تھے، اور رباب نے تڑپ کر ان کو روک دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز۔ وہ پشیمان لگ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، تم درست ہو، ہم غلط ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ تم نے نادانی میں قائم کیا تھا، اسے ختم نہ کرو۔ ہم سب نادم ہیں اور معافی چاہتے ہیں۔ تم سب کو بھول کر ہماری خاطر اپنی زندگی کو ہنسی خوشی نئے سرے سے شروع کرو، تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو۔ اور رباب کو اپنے ماؤں کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا پڑا۔ اپنی ضد چھوڑ کر وہ ہتھیار ڈال دی تھی، اور پھر دونوں گھروں میں شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ارے یہ گانا بند کرو، وہ لگاؤ جو اس موقع پر فٹ ہو۔ امارہ نے رامین اور زرین کو کنکھیوں سے اشارہ کیا، کیونکہ آویز اس وقت مرتضیٰ لاج کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، اور رباب زرد سوٹ میں ملبوس ڈرائنگ روم میں خاموش بیٹھی تھی۔ پہلے اس کی رخصتی اور پھر نمرہ کی رخصتی تھی۔ ظہیر اور مرتضیٰ سے بات کرتے کرتے آویز کی نگاہ اس پر اٹھی اور پھر پلٹ نہ سکی۔ آویز کے نگاہوں کے حصار نے رباب کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کر دیکھا۔ سمیر، ظہیر اور مبشر وہاں سے کھسک چکے تھے۔ آویز اکیلا ہی کھڑا تھا، بلیک پینٹ پہ گرے ٹی شرٹ پہنے وہ دسمبر کی سردی سے لاپرواہ کھڑا تھا۔ سمرہ اور مبشرہ بیک وقت کھنگارے تو آویز چونکا، اور رباب وہاں سے اٹھ کر لفظوں سے اوجھل ہوئی۔ یہ تاکہ جھانکی کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے گھر میں یہ سب کرنے پہ پابندی ہے، مبشر بڑا بزرگ بنا کہہ رہا تھا، اور سمرہ مسکراہٹ دبا گئی۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ وہ پلٹ گیا، البتہ مبشر کو گھورنا لازمی تھا۔ چاچو، میں بھی چلوں؟ انس نہ جانے کہاں سے بھاگتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ یار، تیرا چاچو دولہا بننے والا ہے، اسے کیسے بھتیجے کی خبر نہیں؟ یہ پیار چند دن بعد میں جتا لینا، تب تک تیرا چاچو ہوش میں آ چکا ہوگا۔ مبشر نے اس کو اپنی سمت کھینچا۔ بکواس نہیں کرو یار، لاؤ ادھر۔ آویز نے جھک کر اس کو اٹھا لیا اور پھر اسے لے کر باہر نکل گیا۔ کیوں، کیا خیال ہے بیگم صاحبہ، آپ کے بھائی کے رنگ بدلے ہوئے ہیں نا؟ مبشر نے سمرہ کو اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر دوسری طرف مڑ گئی۔ رات کو مایوں اور مہندی کا ہنگامہ تھا، ہر طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی، ہر چہرہ جگمگا رہا تھا۔ رباب بہت چپ تھی، لیکن کسی نے بھی اس کے چپ کا نوٹس لینا اہم نہیں جانا۔ مرتضیٰ لاج سے رخصت ہو کر وہ رضوی ولا آئی تو رسموں کا ایک طویل دور شروع ہو گیا۔ عائشہ بیگم کا خوشیوں سے دمکتا چہرہ، جہاں آرا بیگم کے ارمان حسام رضوی کا مطمئن پرسکون انداز رباب دیکھ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھے آویز مرتضیٰ کو رباب نے یکسر فراموش کر رکھا تھا۔ مکمل اجنبیت کا اظہار
تھا اس کے انداز میں، اور آویز مرتضیٰ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا کیونکہ اسے بیڈ روم میں پہنچا دیا تھا اور رسموں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر پھولوں سے سجے بیڈ روم کو دیکھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے لے کر بیڈ اور بیڈ سے دروازے تک پھولوں کی سیج تھی، اور پھولوں کے انبار نے ماحول کو پرفسو بنا دیا تھا۔ آہٹ پہ رباب کا دل دھڑک اٹھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد اسے قدموں کی چاپ سنائی نہ دے سکی، لیکن پھر بھی ماحول میں ارتعاش ضرور محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنا کوٹ ہینگر میں لٹکا رہا تھا۔ گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ گلاس اٹھا کر جگ سے پانی اونڈیلا اور گلاس ہاتھ میں لیے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رباب نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ شادی مبارک ہو، وہ آہستگی سے بھاری آواز میں مدت بعد ببلی سے مخاطب ہوا۔ اس نے جھکی نگاہیں اٹھا کر یکدم اسے دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں، مبارک پہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ یہی کہ تمہیں تمہاری شادی مبارک ہو۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں اس شادی پہ خوش نہیں ہوں، وہ لفظ چبا کر بولی۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں اس شادی پہ بہت خوش ہوں، وہ اپنے لفظ پہ زور دے کر بولا تو اس نے چونک کر آویز کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ کا عکس لہرا رہا تھا۔ مسٹر آویز مرتضیٰ، میں مذاق نہیں کر رہی، آپ سے شادی میری نادانی، میری بھول تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی غصے میں تل ملا رہی تھی۔ آپ کی نادانی، آپ کی بھول ہماری زندگی ہے اور ہم اپنی زندگی سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ سچ ہے کہ آپ کے بغیر زندگی کا تصور سوہانی روح ہے۔ آویز کی باتیں اسے بہکی بہکی لگ رہی تھی۔ وہ الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آویز بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آویز نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور ببلی اس کی لو دیتی گرفت سے خائف ہو گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگائے۔ اچھا تو پھر کس کو لگاؤں؟ وہ کہکا لگاتے ہوئے شرارت سے بولا تو ببلی بھڑک اٹھی۔ شٹ اپ، یہ سب نہ تو مذاق ہے اور نہ ہی کھیل۔ آپ کو طنز کرنے کی کوئی حق نہیں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ آویز بھی سنبھل گیا۔ یار، کون مذاق کر رہا ہے، کون طنز کر رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ آپ کر رہے ہیں، آپ، صرف آپ۔ وہ پھر بولی۔ آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ یہ لو پانی پی لو، میں پہلے ہی انتظام کر کے بیٹھا ہوں۔ آویز کی بات پہ اس نے توجہ نہیں دی، اسی طرح روتی رہی۔ کچھ تو احساس کر لو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کا حصار پا کر بے اختیار ہو گئی۔ آئی ایم سوری رباب، میں سب کچھ اچھی طرح چاہتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں۔ تم ٹھیک تھی، لیکن غصہ بھی بجا تھا کیونکہ تمہارا فیصلہ میرے کردار کو مشکوک کر رہا تھا۔ سب کی نظروں میں میں مجرم بن رہا تھا۔ لوگ مجھے بھی تمہارے ساتھ اسی فیصلے میں ملوث کر رہے تھے اور میں بے قصور ہو کر بھی قصوروار بن گیا۔ میری شرمندگی میرا غصہ بن گئی کیونکہ سب کچھ اچانک ہوا تھا، اور پھر تم سے دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ ہم حقیقتاً ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ کبھی نفرت سے بھی نہیں اور ہم کبھی نفرت بھی نہیں کر سکتے۔ ہم میں شروع سے محبت کا رشتہ تھا اور وہی رشتہ مجھے تمہاری طرف مائل کرنے لگا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری کزن کو بروقت میری بیوی بنا کر مجھے باندھ دیا، ورنہ اتنی خوبصورت حسینہ میری باہوں میں منہ چھپائے بھلا کب رو سکتی تھی۔ بات کرتے کرتے اس نے سرگوشی کی تو ببلی کو اس کے حصار کا احساس ہو گیا۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی اور اس سے الگ ہونے لگی۔ تم جانتی بھی ہو اب تمہاری تمام کوششیں بے سود ہیں، پلیز۔ ببلی کی پلکیں جھک گئی، آواز لرز رہی تھی۔ تم نے چند روز پہلے سب کی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے آویز کی اور دیکھا کہ تم نے بھی محبت کرنے کی گستاخی کی تھی اور پھر مجھے بھی مجبور کر دیا۔ وہ شریر ہو رہا تھا۔ ببلی کو اس کے انداز اور نگاہوں سے خوف آ رہا تھا۔ بہت دلکش لگ رہی ہو، رونمائی کا تحفہ دیتے ہوئے اس کا لہجہ مخمور ہوا تو وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، لیکن اب وہ خود اسے چھپ نہیں سکتی تھی۔ فرار کے راستے بند تھے۔ صبح صبح ہی لڑکے آویز کو لینے پہنچ گئے اور مجبوراً وہ نیند میں گرتا پڑتا شاور لے کر چلا گیا، اور بعد میں لڑکیاں اس کے گرد ہو گئی۔ کچھ دیر بعد نمرہ کی رخصتی کے لیے تیاریاں ہونے لگی تھی۔
बबली निम्रा के कमरे से समरा के साथ निकल रही थी जब आयशा बेगम से सामना हो गया। बबली माँ को रूबरू देखकर ठिठक चुकी थी। सॉरी मॉम। उसने माँ के बेइख्तियार हाथ थाम लिए और आयशा बेगम ने भी बेटी को बाहों में भींच लिया। मेरी जान, मैं खुद पशेमान हूँ, मेरी गलती थी। गुस्से में मुझे फरामोश कर बैठी थी, अपनी बेटी को रुलाती रही। दोनों माँ बेटी रो रही थी। आवेज़ ने आकर उनको अलग किया। उसने आयशा बेगम के आंसू पोंछे। बबली सर झुकाए अपने आंसू पोंछ रही थी। मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर ये बिगड़ गई तो संवार भी मैं ही लूँगा। जो बिगाड़ना जानते हैं वो संवारना भी जानते हैं। उसकी बात पे मुस्कुरा दी। ओके मॉम, आप अब जल्दी से निम्रा को रूम से निकाले। बारात मैरिज हॉल में पहुंचने ही वाली है, हम भी तैयार होकर आ रहे हैं। वो तेज़ी से कहता रुबाब को साथ लिए पलट गया। आयशा बेगम हंसती हुई अंदर चली गई। प्लीज़ क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं आप? बबली उसे दरवाज़ा बंद करते देखकर खफगी का इजहार करने लगी। हैप्पी न्यू ईयर। आवेज़ ने मुस्कुराकर बुके और गिफ्ट उसके सामने कर दिया। आज 1 जनवरी थी, नया साल शुरू हो रहा था और शादी के हंगामों में किसी को भी एक दूसरे को विश करने का ख्याल ही नहीं रहा था। रुबाब नई ज़िंदगी की शुरुआत नए साल के संग देखकर मुस्कुरा उठी। आपको भी नया साल मुबारक हो। वो बुके उससे एक गुलाब निकाल कर आवेज़ की सिमत बढ़ाते हुए बोली, साथ में कुछ और भी होना चाहिए ना? वो शरारत से देख रहा था। बबली एकदम पलटकर पीछे भागी और आवेज़ ने लपक कर उसे थाम लिया। बेइख्तियार ही दोनों के कहके गूंज उठे। सच्ची खुशियों का खुमार उनकी हंसी उनकी शरारतों में उतर रहा था। नया साल उनके लिए खुशियाँ और बहारें लेकर आया था।